अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल इश्क की तलब सीज़न 1 एपिसोड नंबर 4 की बहुत ही डिमांड के बाद ये मैं लिखने पे मजबूर हो गई थी और मैं फिर आज ये मेरी फ़र्स्ट काविश है। एपिसोड नंबर 4 जो मैंने लिखने जा रही हूँ, इसकी राइटर आमसा फातिमा है। तो अब आपकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार की वजह से मैं मजबूर हो गई थी कि ये नावल फिर मैं ख़ुद ही लिखने बैठ गई और मैंने ये लिखना शुरू कर दिया है और इसकी आज एपिसोड नंबर 4 आपकी खिदमत में पेश करने जाऊंगी। इससे पहले जो आप एपिसोड नंबर 1, 2, 3 कंपाइल ही मैंने आपको बहुत रोमांटिक नावल पे पेश की थी, उसका बहुत ही आपने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। तो इसलिए हम चलते हैं आज इश्क की तलब सीज़न 1 एपिसोड नंबर 4 की जानिब। बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल होने जा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आए। पसंद आने पे अपने खामोश लिसनर्स और रीडर्स को मैं कहूँगी कि अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं। 4 घंटे मुसलसल साद ने सबा को अपने हिसार में लेकर बहुत निढाल कर दिया और सबा ने भी इस सारे अमल को होने दिया क्योंकि दोनों निकाह के बंधन में बंधे हुए थे। सबा न चाहते हुए भी साद को रोकना नहीं चाहती थी, इसलिए सारी रात दोनों एक दूसरे की बाहों में सारी हदें पार कर चुके थे। साथ ने सबा को बेड पर लिटा दिया और उसके बाद दोनों एक दूसरे की बाहों के हिसार में सो रहे। सुबह जब सबा की आंख खुली तो पूरे रूम में बिखरे पड़े कपड़े समेट कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और फ्रेश होकर वापस रूम में आई तो देखा अभी तक साद सो रहा था। सबा ने साद को उठाना चाहा लेकिन हिचकिचाहट की वजह से ना उठा सकी। इतने में साद उठ गया। फिर उसने देखा कि सबा अपने गीले बालों के साथ ड्रेसिंग के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी। साद का सबा के गीले बाल देखकर दिल मचलने लगा और उसके अंदर आग की चिंगारियां हवा भरने लगी। सबा के गीले बदन देखकर साद की नीयत एकदम फिर से बदल गई और उसको अपनी बाहों के हिसार में ले लिया और बेड पर लिटा दिया। इसके बाद उसके नशेबो फराज को सिरे से पांव तक सर से पांव तक चूमने लगा और फिर धीरे धीरे साथ ने सबा के बदन के कपड़े सिरका दिए। सबा की सांसों की तबश साद को झुलसा रही थी और पूरे रूम में सबा की आहें और सिसकियां गूंज रही थी। सबा ने टूटते बिखरते लफ्जों से साद को पुकारा, प्लीज साद, भूख के मारे बुरा हाल है, पहले कुछ खा लेते हैं। फिर साद ने रूम सर्विस से नाश्ते का आर्डर दिया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। दोनों ने रूम में ही नाश्ता किया और फिर साद की निगाहें सबा से नहीं हट रही थी क्योंकि साद की सांसें भी सबा के नाम का विर्द करती थी। तो साद सबा को अपनी आंखों के से कैसे ओझल होने देता। नाश्ते के बाद दोनों बालकनी में बैठकर पहाड़ों पर गिरती बर्फ का नज़ारा देखकर एंजॉय कर रहे थे, लुत्फानंदोज हो रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी एंजॉय करते बहुत सारी प्यार भरी बातें की। उधर सबा की अम्मी की बार बार कॉल आ रही थी। सबा इसकी वजह से बहुत परेशान थी। टाइम था कि तेज़ी से भाग रहा था और साद का वापस जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। जैसे तैसे साद ने सबा को रिलैक्स किया और कुछ नहीं होता, अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुम वापस जाने की बातें कर रही हो। शाम को सबा तैयार होने के लिए जब ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई तो साद ने सबा के करीब जाकर उसकी कमर को अपने हिसार में ले लिया और उसके बेहद करीब जाकर उसके चेहरे के गिर्द दिल फरेब लटों को कान के पीछे करते हुए उसकी गर्दन को चूमने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे को देखने लगा। अपने हाथों के प्यालों में लेकर अपनी नज़रों से उसके चेहरे का तवाफ करने लगा। फिर उसके होंठों को अपने होंठों में लेकर चूसने लगा, कभी उसके निचले होंठों को और कभी उसके ऊपर के होंठों को। वो चूस कर उसके रसीले होंठों को, गुलाब की पत्तियों जैसे रसीले होंठों को चूस कर उसको बेगाना कर दिया और उसकी सांसें दहकने लग गईं उसके प्यार से।
ساتھ دھیرے دھیرے اس کی بیوٹی بون کو چومتے ہوئے اس کو زور سے اپنے حصار میں لے گیا۔ صبا اپنے ہاتھوں کو مسلسل مسلتی جا رہی تھی، لیکن ان باتوں کا سعد کے اوپر کچھ اثر نہ ہوا۔ سعد نے صبا کو اپنی باتوں میں الجھا کے رکھا اور شام کو دونوں نے کینڈل لائٹ ڈنر کیا اور خوب انجوائے کیا۔ صبا کا دل خوف کے مارے اندر سے زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ گھر میں امی کے ساتھ جھوٹ بول کر آئی ہوں، نہ جانے واپس جانے کے بعد کیا ہوگا۔ ایسے ہی 2 دن مری میں گزر جانے کے بعد واپس آئے تو سعد نے صبا کو اس کے گھر ڈراپ کیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ گھر آنے کے بعد صبا کی امی نے صبا سے سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ سوالات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور صبا اپنی ماما کے سوالاتوں سے تنگ آ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ صبا نے اپنی ماما کو بتایا کہ وہاں سگنل کا ایشو تھا، جس کی وجہ سے ٹھیک سے بات نہیں ہو سکی۔ پھر اس نے کہا کہ میں اب بہت تھکی ہوئی ہوں اور ابھی میں فریش ہو کر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ صبا نے اپنی ماما سے جان چھڑا کر اپنے روم میں چلی گئی اور فریش ہو کر آرام کرنے لگی۔ اگلے دن صبا جب اپنے آفس میں نمرہ اور زارون دونوں اسے تفتیشی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ 2 دن تم کدھر غائب تھی، آفس کیوں نہیں آئی؟ صبا نے نمرہ کو دیکھا اور کہا کہ میری 2 دن سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے گھر میں ہی تھی۔ سعد نے جب آفس میں آیا تو اس نے دیکھا کہ صبا آفس آئی ہوئی ہے تو اس نے آتے ہی صبا کو آفس میں آنے کا بلاوا بھیجا۔ صبا نے دروازہ ناک کیا اور یس کی آواز پر وہ روم میں داخل ہوئی۔ سعد نے صبا کو دیکھتے ہوئے اس کے بہت ہی تعریف کی۔ صبا نے بہت ہی ٹائٹ پاجامے کے اوپر شارٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، جس میں صبا کے بدن کے ابھار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ بہت ہی تنی ہوئی کمر اور کولوں پر چڑھا ہوا گوشت صاف نمایاں نظر آ رہا تھا، جس سے سعد کی نظر بے ترتیب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صبا کے کولوں کے اوپر اس کی نظریں جم گئیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر ہاتھ رکھ چکا تھا اور اس کو اپنی باہوں کے حصار میں پیچھے سے ہوتا ہوا لے گیا اور پیچھے سے کھڑے ہو کر اس نے آگے اس کے پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھ دیے اور اس کے بیک گردن پر بے ترتیب اس کو چومنے لگ گیا۔ اسی طرح صبا کے بدن کا ابھار نمایاں نظر آ رہے تھے اور سعد کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی چلی جا رہی تھی اور دل کی دھڑکنیں اس قدر زور سے چل رہی تھیں کہ سعد کی دل کی دھڑکنیں صبا بہت آرام سے اس تک پہنچ جا رہی تھی۔ پورے آفس میں دونوں کی سانسیں تیزی سے چلنے کا شور ایک دم برپا ہو گیا تھا۔ اسی طرح صبا کا کانٹریکٹ 2 ماہ کے عرصے میں بہت ہی مشکل سے مکمل ہوا۔ صبا دل ہی دل میں سعد سے محبت کر رہی اور اسی وجہ سے اس کی ہر حرکت کو نظر انداز کرتے ہوئے سعد کا ساتھ دے رہی تھی، کیونکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سعد کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ آگے چل کر اس نے اسی کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگلے دن صبا آفس آئی تو سعد نے صبا کو اپنے روم میں بلایا۔ صبا نے روم کا دروازہ ناک کیا اور اندر داخل ہوئی۔ سعد نے صبا کے لیے سرپرائز پلان کیا اور اس کی ڈنر کی پیشکش کی۔ صبا نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکی اور اپنی ماما کو میٹنگ کا کہہ کر سعد کے ساتھ ڈنر پر چلی گئی۔ ہوٹل پہنچ کر رومانٹک ماحول بنایا گیا تھا۔ ہر طرف مدھم لائٹ اور کینڈل لائٹ ایک الگ ہی سما پیش کر رہی تھی۔ صبا اس ماحول میں کھو سی گئی اور اس ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سعد نے صبا کے لیے ڈائمنڈ رنگ گفٹ دیا۔ صبا نے یہ سب دیکھ پہلے حیران اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ یکدم اسے خیال آیا کہ ماما کو کیا بتاؤں
صبا کو پریشان دیکھ کر سعد اس کی طرف متوجہ ہوا اور پھر اس کو پریشان دیکھ کر بتاؤ کیا بات ہے، کیوں اس قدر پریشان نظر آ رہی ہو؟ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ کچھ تو ہے۔ صبا نے بتایا کہ وہ ماما کو اتنے مہنگے گفٹ کے بارے میں کیا بتائے گی، تو کہہ دینا لو اتنی سی بات، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، تم پریشان مت ہو۔ کہہ دینا ساتھ نے گفٹ کیا تھا، آفٹر آل میں تمہارا شوہر ہوں، اس میں کیا ہے، جو اتنا سا تو گفٹ ہے، تم پریشان کس بات پہ ہو رہی ہو؟ صبا اوکے اب تم پریشان مت ہو۔ پھر ساتھ نے کھانے کا آرڈر دیا، دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ صبا گھر جانے کے لیے فکر مند ہوئی، لیکن ابھی بھی تم سے دور رہتی ہونا چاہتی ہو، پلیز کچھ دیر کے لیے روم میں چلتے ہیں۔ سعد نے صبا کو اپنے ساتھ روم میں لے لیا۔ روم میں جا کر صبا اس کو گھر جانے کا کہہ رہی تھی، لیکن اس کی ایک نہ سنی اور اس کے بے حد قریب سے قریب ہوتا گیا اور اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے رسیلے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے کر چوسنے لگا۔ کافی ٹائم اسی طرح دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں گزارنے کے بعد سعد کے گھر جانے کا خیال آیا اور دونوں نے اپنی حالت کو ٹھیک کی اور واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ گاڑی میں ایک دم بہت خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد سعد نے صبا کے ہاتھ کو پکڑا اور اسٹیئرنگ پر رکھ کر اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سعد کی نگاہیں صبا کے حصار میں تھی۔ پورے راستے وہ خاموش نظروں سے تانے بانے بنتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ نگاہوں کا ایک دوسرے سے ملاپ ہوا اور پھر خاموش نگاہوں سے وہ خاموشی سے باتیں کرتے رہے۔ نظروں سے باتیں کرتے کرتے کب کیسے وقت گزر گیا اور انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ پھر سعد نے صبا کو گھر چھوڑا۔ گھر پہنچ کر صبا سیدھی اپنے روم میں گئی اور فریش ہو کر اپنے بیڈ پر لیٹ کر سوچنے لگی کہ اس کا نکاح کن حالات میں ہوا تھا۔ ماضی۔ صبا بیڈ پر لیٹتے لیٹتے چھت کو گھورنے لگی اور پھر ماضی میں چلی گئی کہ وہ کیسے سعد سے ملی۔ کالج جاتی تھی صبا اپنی دوستوں کے ساتھ ہمراہ۔ ایک دن اچانک گاڑی میں بیٹھی سعد گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک صبا کی ٹکر اس کی گاڑی سے ہوئی اور وہیں سے سعد اس کی نظروں کا دیوانہ ہو گیا۔ اس قدر خوبصورت جھیل جیسی آنکھیں، نیلی گہری آنکھوں والی لڑکی اس کے دل کو بھا گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ روز اس کے پیچھے اس کو کالج دیکھنے آتا۔ جیسے تیسے دن بدن روز اس کو ملنے کی تڑپ دل ہی دل میں سعد کی بڑھتی گئی۔ سعد کی تڑپ اس قدر بڑھتی گئی کہ وہ صبا کو ایک دن اس نے راستے میں روک لیا اور اس کو ملنے کے لیے بول دیا، پلیز آپ ایک بار میری بات تو سن لیں۔ صبا اس سے ہچکچانے لگی، ڈرنے لگی، نہیں مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ جائیں یہاں سے۔ لیکن پھر بھی سعد نے اس کی بات نہیں مانی اور روز بروز وہ کالج کے باہر کھڑا ہوتا، صبح مارننگ میں بھی اور چھٹی کے ٹائم تک وہ وہیں باہر اس کا گاڑی میں بیٹھے انتظار کرتا کہ ایک دن تو صبا میری بات سنے گی، کیونکہ سعد اس کا دیوانگی کی حد تک، جنون کی حد تک اسے چاہنے لگ گیا تھا۔ فرسٹ سائٹ لو تھا اور بہت ہی انتہا کی حد تک وہ اسے چاہنے لگا۔ اس کے دل کی وادیوں میں بس اسی کا بسیرا تھا، وہ اس کے دل کی ملکہ تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کا انتظار کرتا۔ نہ جانے کیوں یہ تڑپ دن بدن بڑھتی گئی۔ سعد اس کا بے چینی سے انتظار کرنے لگ گیا۔ چھٹی کا وقت قریب ہونے سے پہلے ہی وہ آفس سے دوڑتا ہوا آ جاتا، اس کے کالج کے باہر اس کا انتظار کرتا۔ ایک دن سعد نے صبا کو روک لیا اور پھر اس کے سامنے اس کو پرپوز کیا، پلیز میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنا محرم بنانا چاہتا ہوں، اپنے حق کے ساتھ آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی لوفر آوارہ لڑکا نہیں ہوں،
میں ایک شریف خاندان کا لڑکا ہوں، پلیز میرے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لو۔ صبا بہت پریشان کہ ایسے کیسے راہ چلتے انسان کے ساتھ راہ چلتے ہی محبت ہو جایا کرتی ہے۔ صبا نے اس کو کوئی ایسا رسپانس نہ دیا اور ایسے ہی وہ گھر واپس آ گئی۔ گھر آنے کے بعد وہ بہت پریشان ہو گئی اور اپنے کمرے میں چینج کرنے کے بعد، فریش ہونے کے بعد وہ اپنے روم میں بیٹھ گئی، اسٹڈی کرنے لگی۔ اور پھر ٹیبل پر بیٹھتے ہی اس نے سوچا کہ وہ کون ہے جو میرے ساتھ اپنی محبت کا دعوے دار بن چکا ہے اور وہ اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں تو اسے جانتی بھی نہیں، کب کیسے اسے مجھ سے محبت ہوگی، کب کیسے وہ مجھے چاہنے لگ گیا۔ صبا اپنے خیالوں میں گم تھی کہ اچانک اس کی ماما نے آواز دی، صبا بیٹا باہر آؤ، ڈائننگ ٹیبل پر ہم سب انتظار کر رہے ہیں، کھانا کھا لو۔ جی ماما بس میں آئی۔ صبا کو اپنی سوچوں سے باہر نکالنے کے لیے اس کی ماما نے اس کو آواز دے ڈالی۔ صبا باہر آ کر اپنی فیملی کے ساتھ لنچ کر کے واپس اپنے روم میں چلی گئی اور ساتھ کے بارے میں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سوچنے لگی، کیونکہ آئے دن وہ اس کے راستہ کاٹتا اور اس کے لیے پر ویٹ کرتا اور صبا کو یہ بات بالکل بھی نہیں پسند تھی۔ اس لیے صبا نے سوچ ہی لیا، کافی دن اس بات کو بہت دن گزر چکے تھے اور صبا نے سوچ لیا کہ اگر وہ اتنا ہی میرے لیے سنسیئر ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو بھیج دے۔ تو پھر نیکسٹ ڈے جب کالج گئی تو اس نے دیکھا کہ آج صبح کے ٹائم سعد اس کو وہاں پہ اس کا منتظر نہیں تھا۔ صبا نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی آوارہ ہی ہو، اٹس اوکے، چلو ٹھیک ہے، جان چھوٹ گئی، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہوا۔ چھٹی کا وقت قریب ہوا، کالج سے چھٹی ہوئی۔ کالج کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے سعد اپنی گاڑی کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچی تو صبا نے سعد کو اس سے بات کرنے کے لیے کہا تو سعد نے کہا کہ گاڑی میں چل کر بات کرتے ہیں، یہاں پہ روڈ پہ کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں۔ اس لیے صبا نے اس کے ساتھ بیٹھنے کی حامی بھر لی۔ جیسے ہی صبا اس کی گاڑی میں بیٹھی تو سعد کی نظریں تو صبا سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ تو سوچنے لگ گیا کہ یہ اتنا بڑا معجزہ ایسے کیسے ہو گیا، اللہ نے اس کی محبت رنگ لائی اور آخر وہ لڑکی اس کے پاس اس کے اتنے قریب، بے حد اتنے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ سعد اس کی طرف متوجہ ہوا، جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، جی میں سن رہا ہوں، پلیز بولیں۔ صبا نے بغیر تمہید باندھے ہی اس سے بات کرنا شروع کر دی، جی آپ اپنے گھر والوں کو بھیج دیں، میں بہت پریشان ہو چکی ہوں، روز اس طرح آپ کا راستے میں کھڑا ہونا بھی مناسب نہیں۔ سعد کو تو مانو خوشی کے مارے بہت ہی ہلکان ہو رہا تھا، مانو کہ جیسے کوئی پر لگ جائیں اور وہ اڑ کر اپنے گھر پہنچ کر اپنے والدین سے بات کر سکے۔ سعد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اسے تو مانو پوری دنیا ہی مل گئی ہو۔ سعد نے کہا کہ میں اپنے والدین کو بھیجوں گا اپنے رشتے کے لیے، پلیز آپ اپنے گھر میں بات کر لیں۔ صبا نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی ماما کو بتا دوں گی، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کر لیجیے گا۔ سعد نے اس کو اس کے گھر ڈراپ کیا اور پھر وہ گھر آ گئی۔ موقع کی تلاش میں صبا نے اپنی ماما کے ساتھ بات کی اور پھر اس کی ماما بہت ہی اوپن مائنڈڈ خاتون تھی اور انہوں نے بلا کسی چو چرا سے اس کے والد سے بات کر لی، صبا کے لیے پرپوزل کی۔ سعد جب گھر آیا تو اس نے اپنے پیرنٹس سے بات کی اور ماما مجھے ایک لڑکی پسند ہے، پلیز میرا رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں۔ سعد نے اپنے گھر والوں کو صبا کے گھر بھیج دیا اور پھر دونوں کا اس طرح سے رشتہ پرپوزل ایکسیپٹ ہو گیا اور دونوں خاندان ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ السلام علیکم۔